बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, तख्त लाहौर के हुक्मरानी के उसूल के लिए पिछले कुछ दिनों से जारी घमसान की सियासी जंग आखिरी मरहलों में दाखिल हो चुकी है बल्कि, और इस वक्त देखना ये है कि इजलास होगा तो उसमें कौन अपने नंबर पूरे करता है और किसके नंबर कम पड़ते हैं। और आखिर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन के घर पे जो डेरे डाल रखे हैं वो अपने मकासद के हुसूल में कामयाब होते हैं या नहीं। और नाज़रीन, अहम तरीन बात, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बरहमी का इजहार किया या जिस तरह वो फट पड़े, आखिर उसके असबाब क्या हैं। मौलाना फजल रहमान आखिर किस नाराज़गी की वजह से PDM के लाहौर में होने वाले सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करना चाहते थे और किसके इसरार पे उन्होंने इजलास में शिरकत की। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह हैं और JUI-FA के भी सरबराह हैं, वो आखिर किसके दबाव में हैं और उस पर दबाव दिन ब दिन किस तरह बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने आज खुले लफ्ज़ों में रियासत को जो पैगाम दिया है उसके पीछे के भी असबाब हम जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। नाज़रीन, तख्त लाहौर के हवाले से पिछले कुछ दिनों से जारी घमसान की जो सियासी जंग है वो आखिरी मराहल में दाखिल होने जा रही है। अब इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो ये हैं कि किसके पास कितने नंबर हैं और हर कोई अपने नंबर छुपाने की कोशिश कर रहा है। गो कि इस वक्त PTI और नून लीग दोनों दबाव का शिकार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तनाव है वो PTI के चेहरे पे ज़्यादा दिखाई देने लगा है। उसके भी बहुत सारे असबाब हैं, वो हम खुल के आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। नाजरीन, इस हवाले से ज़राए का कहना है कि PTI अपने नंबर लूज़ कर चुकी है। PTI अपने नंबर लूज़ कर चुकी है और इस वक्त PTI को फेस सेविंग का रास्ता चाहिए। और हम आपको ये भी बताते चलें कि PTI के 8 से 10 जो अरकान असेंबली हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं और 5 से 6 जो इनके अरकान हैं वो नून लीग के साथ मुज़ाकरात करके अपने मामलात को निपटा चुके हैं और कल वो शायद असेंबली के इजलास में शरीक ना हो सकें और उनमें से कुछ को कोरोना हो जाएगा और किसी को कुछ और हो सकता है। ताहम कल देखा इस वक्त तक जो हालात सामने हैं उससे ये महसूस हो रहा है कि इस वक्त नून लीग का पलड़ा भारी है। नाज़रीन, मुसालियत के बादशाह तस्वुर किए जाने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन के घर में पिछले कुछ घंटों से डेरे डाल रखे हैं। चौधरी शुजात से आज ही उनकी दूसरी मुलाकात है और उन्होंने खाना भी जो अपने साथ लाए थे वो भी उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के घर पे तनावल किया। और नाजरीन, अब देखना ये है कि क्या वो काफ लीग के वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या चौधरी परवेज इलाही को किसी तरीके से इंतखाबात से दस्तबरदार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या ये भी अब ज़राए का कहना है कि वो इस बात पर भी कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो स्पीकर ही रहें या फिर उसको गवर्नर बना दिया जाए। ताहम वजारत आला जिनके साथ उनके मामला तय हो चुके हैं, यानी जिनके साथ उन्होंने कमिटमेंट कर ली है, यानी हमजा शरीफ के साथ, तो उसके पास ही रहे। नाज़रीन, मामला हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और बाकी कुछ घंटों की बात है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने भी वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं और चीफ सेक्रेटरी और IG को कहा है कि पुरअमन तरीके से इंतखाबात जो वज़ारत आला का जो इंतखाब है उसको हर सूरत में यकीनी बनाएं। नाज़रीन, इससे हटकर PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने आज सख्त बरहमी का इजहार किया। उनके चेहरे के तेवर और उनका लबो लहजा आज तब्दील था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सख्त दबाव का शिकार हैं। तो मुल्क के अंदर उसको दहशतगर्दी का मरकज कहा जा रहा है और फिर उसी इदारे के उसी मदरसे के उलमा से ताउन भी लिया जा रहा है। उन्हीं को दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, दहशतगर्दी के इदारे भी कहा जा रहा है, शिद्दत पसंदी के इदारे भी कहा जा रहा है।
ہمارے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال ہے۔ ہم نے ہمیشہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے، ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ملک کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ہمارا جرم، آئین کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا بھی ہمارا جرم۔ یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں اور اپنی سیاست کے اندر ہمیں ذبح کر رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر نہیں چلے گا۔ لہذا یا مجھے اپنا قاتل بتایا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ نہیں کہ مجھے قاتل بتا کر مجھے کہا جائے کہ آپ بندوق اٹھائے اس کے خلاف، ہم پھر بھی بندوق نہیں اٹھائیں گے۔ میں پھر بھی قبائل سے کہوں گا بندوق مت اٹھاؤ، اپنی جمعیت سے کہوں گا بندوق نہیں اٹھانا۔ ہم اس ملک کو خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو پکڑنے والا کیا ریاست ہے یا نہیں، ملک کے اندر ادارے ہیں یا نہیں ہیں، اور یا پھر خود تسلیم کرے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ میرے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آئینی طور پر کی ہے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں پر جو صورتحال بنی اس نے مولانا صاحب کو سخت برہم کر دیا۔ ناظرین، JUIF کے قریبی ذرائع سے موصول ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق فاٹا میں یعنی شمالی وزیرستان، باجوڑ اور دیگر علاقوں میں پچھلے ایک سال کے دوران 1000 کے قریب جو علماء ہیں ان کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ ہے کہ انہیں قاتل فراہم کیے جائیں۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب علماء کے پراسرار قتل پر پچھلے کافی عرصے سے دبے لفظوں میں احتجاج کرتے آ رہے ہیں، تاہم آج انہوں نے سخت لب و لہجہ اختیار کیا اور انہوں نے ریاست کو دو ٹوک پیغام بھی دیا۔ ناظرین، اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مرکز میں صرف 2 ہی جماعتیں برسر اقتدار ہیں، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور ان دونوں جماعتوں نے PDM کی دیگر جماعتوں کو دیوار سے لگا رکھا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سخت برہم ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PDM کی جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں ان کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ ان دوریوں کا بڑھنا آگے چل کے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے الیکشن کمیشن پر جس طریقے سے یا جس طرح برہمی کا اظہار کیا وہ اپنی جگہ پر درست ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے اتنے دنوں سے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلے 8 سال سے یہ کیس زیر سماعت تھا اور الیکشن کمیشن کو فیصلہ سنا دینا چاہیے تھا، لیکن شاید الیکشن کمیشن بھی کسی اور کے دباؤ میں ہے، جس کا دبے لفظوں میں اظہار نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ خواجہ سعد رفیق نے بھی کیا ہے۔ اگلے دن جب خبر آئی کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے، اور کیوں بھائی؟ ایک دن پہلے شکریہ زبردست ہو گیا اور اگلے دن الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے، کیوں مستعفی ہو جائے؟ تمہارے گریبان میں ہاتھ پڑ گیا، تمہاری چوری پہ ہاتھ پڑ گیا، تمہارے گھپلوں پہ ہاتھ پڑ گیا۔ اور میں نے حکومت سے کہا ہے، پرسوں ہم نے میٹنگ کی، کہ اگر وہ پاکستان کے معزز طبقے کو، معززین کو جیلوں میں ٹھوس کر ذلیل رسوا کرتے ہیں تو پاکستان کے بین الاقوامی چور کو ہم ایک ایک مقدمہ ڈال کر اس کو گرفتار کریں گے۔ تو اس طرح ہم ناچنے نہیں دیں گے۔ یہ تو شہباز شریف صاحب ہے، ذرا غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں، غیر ضروری شرافت۔ بابا حکیم ثناء اللہ کا ملاؤ، حرکت میں لاؤ اس کو جی۔ کتنے بڑے بڑے کیس پڑے ہوئے ہیں، بلین ٹری، 1 ارب درخت میں نے لگائے، کدھر ہے درخت؟ BRT کا کیا حال دیکھا، کس سے پیسے کھائے؟ مولانا جبے والا کیس کدھر گیا؟ اتنے بڑے بڑے تم نے کیا کہتے گوہ نکلے ہیں کہ اب اس کا حساب کتاب ہوگا آپ کے ساتھ۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فارن فنڈنگ کیس کا کیوں مؤخر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان پر
PDM کی اتحادی جماعتوں کے علاوہ JUI فے کا بھی جو دباؤ ہے وہ بھی اندرونی دباؤ مولانا صاحب پر بڑھتا جا رہا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب سخت تناؤ کا شکار ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے مرکز میں صرف 2 ہی جماعتوں کی حکومت ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور باقی جماعتوں کو جو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں PDM کو جو حصہ ملا ہے اس میں وزارتیں تو ملی ہیں، تاہم فنڈز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ PDM کے سربراہی اجلاسوں میں جو امور طے پائے گئے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ JUI فے کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی گورنرشپ بھی دی جائے گی، وہ بھی نہیں دی گئی، اور یہ بھی طے پایا تھا کہ JUI فے کو سندھ میں بھی حصہ دیا جائے گا، لیکن بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں لاڑکانہ، نواب شاہ اور دیگر اضلاع میں JUI فے کے ساتھ کیا حشر ہوا، اس بات پر بھی مولانا فضل الرحمان برہم ہیں کہ کیا ہمیں دیوار سے لگانے کے لیے اس اتحاد میں شامل کیا گیا تھا، جبکہ PDM کی اتحادی جماعتوں کو اقتدار تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار جو تھا وہ JUI فے کا تھا، اور مولانا فضل الرحمان اور اس کے کارکنان مسلسل سڑکوں پر رہے، تاہم اس کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے اس اقتدار میں وہ انہیں نہیں مل رہا، جس بات پر بھی مولانا صاحب تھوڑا سا خفا ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس حد تک ناراض ہیں کہ PDM کے جو ابھی حالیہ لاہور میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں انہوں نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ حج سے لوٹے تھے، اور حج سے لوٹنے کے بعد وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے انہیں متعدد مرتبہ فون کیے، 3 مرتبہ فون کیے، اور اصرار کیا کہ آپ PDM کے اجلاس میں بذات خود شرکت کریں، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ وہ تھکے ہوئے ہیں، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے، لیکن نواز شریف صاحب بضد تھے کہ آپ خود جائیں۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، حکومت اور نواز شریف کے بیچ میں جو دوریاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ موجودہ حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ جو ضروری قانون سازی ہے وہ کرنے کے بعد آپ فوراً حکومت ختم کر دیں، یعنی استعفیٰ دے دیں اور اسمبلی تحلیل کر دیں اور نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں، اور انہوں نے نواز شریف نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو منع کیا تھا کہ IMF کے ساتھ آپ کوئی ڈیل مت کریں کیونکہ آپ پھنس جائیں گے، اور یہی جو موقف تھا وہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی تھا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ وزارت خزانہ ان کے پاس رہی ہے تو ان کا تجربہ ہے، اور اسحاق ڈار نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ IMF کے پاس مت جائیں، آپ قانون سازی جو ضروری کرنی ہے وہ کر کے اور اسمبلی تحلیل کر دیں اور نئے انتخابات کی طرف جائیں۔ لیکن جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی ضد اور شہباز شریف کا کہ وزارت عظمیٰ پر بیٹھنے، ایک لمبے عرصے تک بیٹھنے کے شوق نے PDM کی اتحادی جماعتوں کو، تمام اتحادی جماعتوں کو لا کر دیوار سے کھڑا کر دیا ہے، جس کا جو نتیجہ ہے وہ پنجاب کی 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کا نتیجہ ہے، اور اس میں صرف 5 نشستیں ملی ہیں نون لیگ کو، اور 13 جماعتوں نے مل کر بڑی مشکل سے 5 سیٹیں نکالی ہیں۔ اگر اسی طرح اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اور یہ اس وقت عام انتخابات میں چلے جاتے ہیں تو عوام میں ان کا کیا حشر ہوگا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، اور عمران خان نے اپنے ورکرز کی جو تربیت کر رکھی ہے وہ آپ نے دیکھی کہ جو رکن اسمبلی تھے بلوچ صاحب تھے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے، کس طرح اس کو گاڑی میں مارا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے اور ان کو نیم برہنہ تک کر دیا گیا۔ یہ عمران خان کی تربیت ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان پچھلے کافی عرصے سے عمران خان کی جو بدزبانی اور بد کلامی تھی اس کو درگزر کرتے آ رہے تھے، اور وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، یہ ان کی شرافت تھی، لیکن اب بالآخر جو شرافت کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا، اور آج مولانا فضل الرحمان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جو کہا وہ آپ نے سنا، اور ایک بار پھر سن لیجئے کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ یہ حکومت کا خاتمہ نہیں ہے، اسی سے پاکستان کو بچایا ہے ہم نے۔ ان کا منصوبہ سامنے آ چکا ہے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا،
ان کے بیانات اس پر آ چکے ہیں. عمران خان اپنے حدود میں رہو. جمعیت والے زندہ ہیں. ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے آپ کے لیے کہ آپ کی یوتھیوں کے نرم تلوے اس زمین پر نہیں رکھے جا سکیں گے. ہم فضا کو اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی تتلیاں ان کے پر نہیں برداشت کر سکیں گے اس فضا کی گرمی کو. حدود میں رہو. ہم بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. ہم بیرونی مشنری کو اس ملک میں شکست دینے کے لیے آئے ہیں اور تم بیرونی مشنری کے ایک ایجنٹ ہو. ہم نے صحیح کہا ہے کہ تم ایجنٹ ہو کسی کے. تم ہو کیا چیز؟ لاس اینجلس سے لے کر ڈی چوک تک تمہارے تعفن کی بدبو پھیل رہی ہے. اخلاق تمہارے یہ ہیں, کردار تمہارا یہ ہے. تم ہمیں پاکستان کے نظام کو سمجھاتے ہو. گندگی اور غلاظتوں سے توقع ہے کہ وہاں سے پھول اٹھیں گے, خوشبوئیں اٹھیں گی. لہذا ایسی حرکتیں مت کرو. ناظرین, ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہیں. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے الگ الگ پیج پر ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور ایک پیج پر نہ ہونے کی وجہ سے فاٹا اور وزیرستان میں علماء کا قتل ہو رہا ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان قاتل مانگ رہے ہیں تو پھر ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ قاتل جو ہے وہ بے نقاب کرے, کیونکہ یہی وہ ریاست ہے جو اپنا تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. اور تحریک طالبان کے ساتھ جو شخص مذاکرات کر رہا ہے وہ پہلے جس پوسٹ پر تھا اس وقت بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے بظاہر وہ اب بھی اسی پوسٹ پر ہیں, تاہم کام وہ وہی کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ تحریک طالبان کی وجہ سے پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچا ہے. تو ان تمام امور پر مولانا فضل الرحمان کی برہمی اور نون لیگ کے جو کچھ وزراء ہیں ان کا سخت لب و لہجہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت الگ الگ پیج پر ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت موجودہ حکومت کو ایک دلدل میں دھکیل چکی ہے. اب نہ تو وہ خود نکال پا رہی ہے اور نہ یہ خود نکل پا رہے ہیں. اگر یہ نکل نہیں پا رہے تو اور دھنسیں گے, اور ریاست اسٹیبلشمنٹ اگر انہیں نکالتی ہے تو پھر ان کی واہ واہ ہو جانی ہے, اور آنے والے جو آئندہ انتخابات ہیں وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو سکتے ہیں. ناظرین, ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے نواز شریف نے شہباز شریف کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ قانون سازی کے علاوہ عوام کے ریلیف کے لیے کچھ پیکیجز کا اعلان کیا جائے اور اس کے بعد اسمبلی تحلیل کی جائے, لیکن نہ نواز شریف صاحب کی ایک سنی گئی اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان کی ایک سنی گئی. اس لیے اب یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دوریاں کہاں تک پہنچتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.